बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में कुछ आलात ईजाद हुए हैं, जिस तरह ये नाइट विजन कैमरा, इस तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जिनके बारे में उनका दावा है कि इनको इस्तेमाल करके आप जिन, भूत और गैर मरई मखलूक जो है वो आप देख सकते हैं। यानी जो आम आँख से नज़र नहीं आते, वो जिन्नात, वो भूत, वो प्रेत, सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा, ये उनका दावा है। मतलब ये है कि ये एक ऐसी ऐनक होगी जिसे आप लगाएंगे तो जिन्नात सामने खड़े नज़र आएंगे आपको, ऐनक उतारेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो कल से क्या मैं देख रहा हूँ, वो इसी किस्म का तमाशा है। पीटीआई का सोशल मीडिया अगर देखा जाए तो पता चलता है कि हर शहर से, हर मोहल्ले से, हर कॉलोनी से हज़ारों नहीं लाखों अफराद के जुलूस जो हैं वो निकल पड़े हैं और तमाम रुकावटों को रौंदते हुए इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं। ये इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट पर पहुंच गए, मुज़ाफ़ात पे पहुंच गए। लेकिन अगर वो ऐनक उतार दी जाए सोशल मीडिया की और ग्राउंड पर देखा जाए, टेलीफोन करके पता किया जाए, फैसलाबाद वालों से पूछा जाए, कसूर वालों से पूछा जाए, तो पता चलता है कि ये जिन्नाती ऐनक के बगैर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। यानी तमाम दिन ये प्रोपेगेंडा इनका जारी रहा कि पता नहीं कितने दसियों लाख अफराद इस वक्त मुल्क के गोशे गोशे से उमड़ कर एक सैलाब बनकर इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े हैं। और रात को फिर इन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब हमारी स्ट्रेटजी बदल गई है, अब हम 25 को यानी आज दाखिल होंगे इस्लामाबाद। रात को चूँकि काफ़िले बहुत बड़े थे, वो वक्त पर पहुंच नहीं सके, इसलिए आज रात को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे। हालांकि नाज़रीन आप याद करें कि पिछली मरतबा और इससे पिछली मरतबा से मुराद ये है कि जब बिंदियाल का वो चीफ जस्टिस का दौर था, तो इनकी इजाज़त से रात को 2 बजे ये इस्लामाबाद में दाखिल होकर इन्होंने लूट मार शुरू की थी। तो अब ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने 9 बजे ये ऐलान कर दिया कि अब चूँकि रात हो गई है इसलिए वो कल दाखिल होंगे। सूरत हाल ये है कि लाहौर में, यानी अगर आप सोशल मीडिया देखते हो तो आपको पता चलेगा, बल्कि मैंने वो एक इनका व्लॉगर है जो सबसे ज़्यादा जिसको ये पीटीआई वाले देखते हैं और सुनते हैं, तो उसका मैंने थोड़ा सा खोला तो वो जिस फिगरे पर वो क्लिक हुआ वो ये था कि इस वक्त लाहौर में शदीद लड़ाई चल रही है। लाहौर में शदीद लड़ाई चल रही है और सूरत हाल ये है कि लाहौर शहर में कल का सारा दिन कहीं भी इनकी कोई जुलूसी भी नज़र नहीं आई। एक दो मुकामात पर 50 और 40 की तादाद में कुछ लोग निकले और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वो भाग गए, 2-4 पकड़ी भी गए। ये लाहौर की सूरत हाल थी। और लेकिन इन्होंने फरमाया कि जनाब लाहौर में इस वक्त जगह जगह शदीद लड़ाई चल रही है। शुक्र है कि उन्होंने लड़ाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वरना वो जंग भी कह सकते थे कि इस वक्त लाहौर में जंग छिड़ी हुई है और फ़ौज के दरमियान। हाँ, मुझे याद आया, इनके सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस भी चली, पुरानी फिल्में भी चली। मसलन एक फ़िल्म इन्होंने दिखाई बड़ी इश्तियाल अंगेज़, उसमें उसका कमेंट्री थी कि बालाकोट के अवाम भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ मैदान में आ गए और फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी करने लगे और एक जुलूस दिखाया उन्होंने। जुलूस तो यानी 250-300-400 आदमी था। अगर बालाकोट में 300-400 आदमी जुलूस निकालते हैं तो ज़ाहिर है ये बड़ा जुलूस था। लेकिन मैंने जब जुलूस को देखा, नारे मैंने बाद में सुने। जुलूस में झंडे थे, एक झंडा था जिसमें हरी और सफ़ेद पट्टियाँ थी और एक किस्म के झंडे थे जो सारे के सारे सुर्ख थे। मतलब ये है कि बालाकोट की कोई मुकामी तंजीमों का ये में मुजाहरा था और दो अलग अलग तंजीमों का मुजाहरा था। एक तंजीम का झंडा जो था वो सुर्ख रंग का था और दूसरी तंजीम का झंडा हरी और सफ़ेद पट्टियाँ, जिस तरह अमेरिका का परचम है ना, लाल और सफ़ेद पट्टियाँ, इस तरह का झंडा था। मुझे नहीं पता वो कौन सी तंजीमें थी, लेकिन इन गैर मारूफ जो झंडे जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए, मेरा अंदाज़ा है कि ये बालाकोट की कोई मुकामी मसाइल या नौइयत के हवाले से कोई मुकामी तंजीमों ने मुश्तरका जुलूस निकाला था और फ़ौज वहाँ जुलूस में नहीं थी, वहाँ पुलिस थी। और जो मैंने नारे सुने तो वो थे कि काली वर्दी का राज नामंजूर, काली वर्दी का जुल्म नामंजूर, इस तरह के नारे थे। और ये वीडियो काफ़ी पुरानी लगती है, पता नहीं कब का ये वाक़या, वहाँ कोई ऐसा हुआ होगा। और काली वर्दी कौन पहनता है? पुलिस की वर्दी काली होती है, फ़ौज की वर्दी तो काली नहीं होती। तो लेकिन उन्होंने इस जुलूस को, जो पता नहीं कब का है और पता नहीं किसका है, पीटीआई के इस जुलूस से कोई ताल्लुक़ नहीं था, इसमें कोई पीटीआई के जुलूस नहीं था। 250-300 के करीब या इससे भी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो नहीं थे, 250-300 से कम ही थे।
تو وہ جلوس تھا، اس کو پولیس نے روکا ہوا تھا اور کوئی لاٹھی چارج بھی نہیں ہو رہا تھا، یعنی ایک قسم کے اسٹینڈ سٹل کی فضا جس طرح ہوتی ہے نا کہ جلوس آگے بڑھنا چاہتا ہے، پولیس کہتی ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چل رہا ہوتا، صرف ایک سٹینڈ آف ہوتا ہے، یعنی خاموش سٹینڈ آف اس طرح کا۔ تو اس کو انہوں نے یہ پی ٹی آئی کے حالیہ لانگ مارچ سے جوڑ کر پھر اس کو یہ کہہ دیا کہ وہاں بھی فوج کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے، لوگ عوام جو ہے وہ فوج کے خلاف میدان میں نکل آئے، اس طرح کی کمنٹری۔ اور پھر اس طرح کے بے شمار ان کے کل تو حد ہی ہوگی، میرا خیال ہے انہوں نے کچھ 30-40 چینل پی ٹی آئی نے نئے لانچ کیے ہیں یوٹیوب کے، اور ان سب پر جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ لاکھوں افراد اسلام آباد میں داخل ہو گئے، ڈی چوک میدان جنگ بن گیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ فیصل آباد میں لاکھوں افراد کا جلوس، وہاں جناب کو 100-150 آدمی تھا جن پر لاٹھی چارج ہوا، پتھراؤ وغیرہ چلتا رہا کچھ گھنٹے، اور پھر رات کو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اسی طرح سب سے بڑا جو جھوٹ تھا وہ انہوں نے پنڈی کے بارے میں بولا۔ ناظرین، ان کا یہ کہنا تھا کہ پنڈی میں اصل میں پنڈی اسلام آباد میں لوگ کیوں نہیں نکلے، وہ اس لیے نہیں نکلے کہ ان کو یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ آپ نے اس وقت میدان میں آنا ہے جب گنڈا پور کا قافلہ اسلام آباد میں داخل ہو جائے گا۔ حالانکہ کل صبح سے ہی پنڈی اور اسلام آباد میں یہ کارکنوں کو مسلسل کال دی جاتی رہی کہ 2 بجے تک میدان عمل میں آ جائیں، لیکن 2 بجے تک صورتحال یہ تھی کہ لوگ نہیں نکلے۔ 3 بجے کے بعد پنڈی میں فیض آباد کے مقام پر 150 یا 200 اس سے زیادہ نہیں تھے، 150 یا 200 افراد تھے، انہوں نے مظاہرہ کیا اور پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس نے شیلنگ کی، کچھ کو پکڑ لیا، کچھ بھاگ گئے۔ اور اسلام آباد میں بھی 40-50 30-40 سے زیادہ ورکر نہیں نکلے اور ان کا بھی پولیس سے ٹاکرا ہوا، لاٹھی چارج ہوا، پتھراؤ ہوا، گرفتار ہو، معاملہ ختم۔ دونوں شہروں میں مکمل ٹھنڈ رہی، اور ظاہر شیلنگ تو ہوئی، جب 15 آدمی بھی منتشر ہونے سے انکار کرتے تو پولیس تو اس پر بھی شیل چلا دیتی ہے۔ تو ٹوٹل گرفتاریاں جو دونوں شہروں سے ہوئی ہیں اب تک وہ 350 ہیں، اور جن میں کچھ تو وہ ہیں جو کل کے جلوسوں میں گرفتار کیے گئے، اور کچھ وہ ہیں جو کل سے پہلے گرفتار کیے گئے، جن میں وہ بھی تھے جو افغان بستی ہے کہ وہاں سنگ جانی کے قریب، وہاں سے کچھ لوگوں کو پکڑا گیا، جو تو کچھ تو مقامی تھے اور کچھ باہر سے آئے تھے، اور کچھ لوگ راہگیر بھی پکڑے گئے۔ بلکہ راہگیروں کے حوالے سے یہ ایک لطیفہ بھی بن گیا کہ فیصل آباد میں پولیس نے ایک بارات پکڑ لی، یہ کہہ کر کہ یہ بارات نہیں، یہ پی ٹی آئی کا جلوس ہے، جو لینڈ روور گاڑیاں تھیں، 4-5 گاڑیاں تھیں، اور پجارو ٹائپ اس طرح کی گاڑیاں تھیں، تو ان پر وہ پھول لگے تھے۔ تو پولیس نے کہا کہ یہ تو سارا جعلی کام ہے، یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، اسلام آباد جا رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو پکڑ کر بند کر دیا اور خبر بھی چلا دی کہ جعلی باراتیوں کا جلوس پکڑا گیا۔ تو خیر آپ کو 1 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ جناب وہ سچ مچ کی بارات تھی، وہ یعنی سچ مچ باراتی ہی تھے، جلوس والے نہیں تھے۔ چلو شکر ہے ان کی جان 2 گھنٹے کے بعد ہی چھوٹ گئی، ورنہ ہو سکتا تھا کہ باراتیوں کو یہ رات جو تھی وہ جیل میں گزارنا پڑتی حوالات میں۔ تو اس طرح کچھ راہگیر بھی پکڑے گئے، سارے ملا کر 350 پکڑے گئے۔ اچھا، یہ صبح سے لے کر 2 بجے تک ان کی مسلسل میسیجز جاتے رہے کہ کارکن نکلے اور میدان میں آئیں اور آج پولیس کو انگیج کرنا ہے۔ یہ الفاظ استعمال کیا گیا کہ پولیس کو انگیج کرے تاکہ ثوابی سے جو آنے والا قافلہ ہے اس کے لیے کوئی رستہ ہموار ہو سکے۔ تو 200 سے زیادہ لوگ نہیں نکلے۔ تو آپ کو یاد ہے، یعنی کل کی بات ہے، کل پرسوں کی، کہ پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ کیا تھا، پہلے 3-4 دن پہلے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اپنا 10,000 ورکر اسلام آباد میں پہلے ہی پہنچا دیا ہے، جو مختلف وہاں کے مقامی لوگوں کے گھروں میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی بھی ایک گھر میں ٹھہرے تو 10,000 لوگوں نے اسلام آباد کے 10,000 گھروں میں اس وقت 10,000 مہمان موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر تعداد انہوں نے 2 ہی روز کے بعد بڑھا دی اور کہہ دیا، یہ پورا سوشل میڈیا ان کا بھرا ہوا تھا کہ 35,000 کارکن جو ہیں پی ٹی آئی کا، 35,000 کارکن وہ اسلام آباد میں داخل ہو چکا ہے، مورچے سنبھال چکا ہے، اور 24 کو انہوں نے بس اسلام آباد میں قیامت برپا کر دینی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ تو 200 ہی نکلے، زیادہ سے زیادہ تعداد جو تھی وہ 150 نہیں تو 200 تھی۔ تو 35,000 میں سے 200 آپ نکال دیں تو باقی 34,800 کہاں گئے؟ انہیں زمین نگل گئی یا آسمان اچک کر لے گیا، کیا ہوا ان کا؟ یہ ان کے جھوٹ کی حالت ہے۔ اور پھر کراچی سے بڑے قافلے نکلیں گے۔ کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو جیب کترا صاحب ہیں
ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ کراچی میں وہ کوئی جلوس نکلوا سکتے، وہ پشاور پہنچ گئے، وہاں گنڈا پور کے جلوس میں بیٹھ گئے کہ وہاں سے قیادت۔ اب کراچی کا ایک آدمی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ کراچی کا لیڈر ہے، تو وہ پشاور سے جلوس میں کیوں آ رہا ہے؟ وہ جیب کترا صاحب، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جتنی بھی مہمات چلائی ہیں سب کی سب کامیاب ہوئی ہیں۔ بھائی جو کامیاب مہم ہوتی ہے وہ اس کے بعد کوئی دوسری مہم نہیں چلائی جاتی۔ عمران خان کی تمام مہمات ناکام ہوئی ہیں، جن میں گرفتار ہونے سے پہلے اس کی آخری 2 مہم آپ کے سامنے ہیں۔ ایک وہ وزیر آباد والا لانگ مارچ، جس میں 2,500 یا 3,000 آدمی تھے، اور اس میں وہ گولی لگی، زخمی ہونے کا ڈرامہ کیا، اور پھر ایک مارچ فیصلہ کن جنرل عاصم منیر کی تقرری رکوانے کے لیے پہلے پنڈی جانے کا پروگرام، پھر اسلام آباد، اور وہاں 6-7 ہزار افراد کا جلسہ تھا جس سے خطاب کیا اور نامراد ہو کر واپس آیا۔ اس کے بعد پھر یہ کچھ دنوں بعد پکڑا گیا، اور پکڑے جانے کے بعد رہا ہوا بندیال کی مہربانی سے، پھر کچھ ہفتوں کے بعد دوبارہ پکڑا گیا، اور آج تک اندر ہے۔ تو کیا کامیابی ہے؟ ہاں، کامیابی اس سینس میں ہے کہ اس نے جب بھی کال دی تو ملک میں بے یقینی کی فضا ضرور پیدا ہوئی کہ کیا ہوگا، لیکن اب وہ پبلک بھی عادی ہو گئی ہے کہ جناب یہ تو کال دینے کے عادی ہیں، ہر 15 دن کے بعد ان کی فیصلہ کن فائنل کال آ جاتی ہے۔ تو اب وہ سنسنی نہیں رہی جو پہلے تھی نا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب وہ ایسی کوئی سنسنی نہیں ہے۔ اب آپ کسی سے بھی پوچھیں، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اب کیا ہوگا، یہ کوئی نہیں پوچھتا، بس یہ پوچھتا کہ بھی ان کا کیا بنا، یعنی جو پنڈی پہنچ رہے تھے، جو جلوس لے کر آ رہے تھے، تو ان کا کیا بنا۔ اچھا، پختونخوا کے جلوسوں کا پوسٹ مارٹم میں کل کروں گا، لیکن میں جو اطلاعات مجھ تک پہنچی ہیں، یہ تو خیر کہہ رہے ہیں نا کہ 20 لاکھ آ گئے، 25 لاکھ آ گئے سوابی میں۔ پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع نے اسلام آباد کے جو معتبر اخبار نویس ہیں، ان کے حامی پی ٹی آئی کے، ان کو بتایا کہ جناب ہم پچھلی مرتبہ سے دگنے بندے لے کر آئے ہیں، اور آج کا جلوس جو ہے اس میں 20,000 سے کم لوگ نہیں ہیں۔ 20,000، اب 20,000 کو یہ 20 لاکھ کا بتا رہے ہیں، تو پچھلی مرتبہ سے دگنا۔ اب آپ خود سمجھ جائیے کہ پچھلی مرتبہ سے دگنے کا کیا مطلب ہے۔ پچھلی مرتبہ ان کے گنڈا پور کا جو جلوس تھا، جو پھر وہ کیفے سندیسا والوں کے حوالے سے وہ ہائی جیک ہو گیا، جلوس ہی غائب ہو گیا، گنڈا پور ہی غائب ہو گیا، اس میں 8,000 لوگ تھے۔ جب اسلام آباد وہ پہنچا تو وہ 6,000 کا رہ گیا تھا، 8,000 سبابی میں تھے۔ اگر وہ 8,000 تھے تو اس کا مطلب ہے کہ گنڈا پور اس مرتبہ جو جلوس لے کر آئے ہیں وہ 16,000 کا ہوگا۔ چلیے 20,000 مان لیتے ہیں ان کی بات کہ وہ 20,000 کی بات کرتے ہیں کہ 20,000 کا جلوس۔ بہرحال تو یہ جلوس جو ہے اب آج اور کل اور پرسوں، ان 3 دنوں میں کسی بھی دن اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اور پلان یہ ہے۔ اس کا تعلق جو ہے ڈائریکٹ بنتا ہے بیلاروس کے وفد کے دورے سے، کیونکہ وہ 24 کو آیا، کل وہ آیا، اور 27 کو وہ اپنا دورہ فائنل کر کے 27 کی دوپہر یا صبح وہ واپس اپنے وطن لوٹ جائے گا۔ 25، 26 اور 27 گویا کہ آج، کل اور پرسوں، یہ 3 دن مزید مارکا آرائی کے ہیں۔ لیکن جو 24 کا دن تھا، پہلا دن تھا، اس میں پی ٹی آئی نے بہت بری طرح منہ کی کھائی ہے۔ اب یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ملک جام کرا دیا، یہ ہماری کامیابی ہے۔ لعنت ہے ایسی کامیابی پر۔ ملک جام، مثلا ایک پاگل آدمی کسی گلی کے چوک پر آگ لگا دے تو ظاہر ہے وہ اس گلی کی آمد و رفت بند ہو جائے گی، اور نہ کوئی باہر سے آ سکے گا جب تک آگ بجھا نہیں دی جاتی، نہ اس گلی سے کی طرف سے کوئی باہر جا سکتا۔ تو گلی مفلوج ہو گئی، خوف و ہراس پھیل گیا، تو وہ آدمی بڑھ کے مارے کہ دیکھو میں اکیلا آدمی اور میں نے پورا محلہ بند کرا دیا۔ تو یہ ان کی پی ٹی آئی کی سوچ ہے کہ ہم نے جناب ملک بند کرا دیا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت نے بڑی سختی کی ہے، اور اس سختی کی وجہ سے بہت سارے لاکھوں افراد کو تنگی ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، ان کے کام رکے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو تھریٹ ان حکومت تک پہنچ رہے تھے وہ یہی ہیں، جو اب بھی پہنچ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کا منصوبہ کوئی یعنی لاشیں گرانے کا ہے۔ اب لاشیں گرانے سے بچنے کے لیے اتنی زیادہ سختی تو پھر کرنی پڑتی ہے، اور ویسے میں بتا دوں کہ سختی یعنی لاہور شہر چاروں طرف سے اس کے رستے سیل کر دیے، کوئی شک نہیں، لیکن لاہور کے اندر یا پنڈی کے اندر یا اسلام آباد کے اندر رستے کھلے ہیں، ٹریفک آ رہی ہے، ٹریفک جا رہی ہے، تھوڑی ہے، لوگ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، صرف جہاں جلوس نکلتا ہے وہاں پولیس ایکشن میں آتی ہے، باقی مقامات پر سڑکیں کھلی ہیں۔ جب سڑکیں کھلی ہیں تو میں لاہور کی مثال دیتا ہوں، کیونکہ میں لاہور میں بیٹھا ہوں،
تو یہ تو بنتا تھا نا کہ پی ٹی آئی کا جلوس کوئی اشرا میں نکلتا 300-400 آدمی کا نکلتا، 1000-1200 کا نہ نکلتا، 300-400 کا، 200 کا، 50 کا نکلتا، کوئی 150 سمن آباد میں نکلتے، کوئی 150 لکشمی میں نکلتے، کوئی 150 داتا صاحب بھاٹی میں نکلتے، کوئی 150-200 مال روڈ پر نکلتے، کوئی شادمان میں نکلتے، کوئی اشرا میں نکلتے، کوئی وحدت روڈ پر نکلتے، کوئی ماڈل ٹاؤن میں نکلتے، کوئی لبرٹی میں نکلتے۔ لاہور میں جو پوش سوسائٹیز ہیں ان کو چھوڑ کر جو باقی لاہور ہے جہاں ہر سیاسی تحریک، چھوٹی بڑی تحریک 2-2-2.5 ہزار کا مظاہرہ کرنے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو جاتی ہے، تو پورا لاہور موومنٹ کے لیے آسان تھا۔ تو ان کا کوئی قافلہ کہیں سے تو نہیں نکلتا، ٹھیک ہے اس کو پولیس روک دیتی، نہ جانے دیتی آگے، لیکن ان کا کوئی قافلہ نکلا۔ اچھا، اب تھوڑا سا ذکر یہ گنڈا پور اور بشرا کی لڑائی کا۔ پی ٹی آئی اس پر اتنی پریشان ہوئی ان خبروں پر کہ رات گئے تک اس کی تردیدیں جاری کرتی رہی۔ قصہ یہ تھا کہ تلخی تو ہوئی ہے اور 4 مرتبہ تلک کلامی کا تبادلہ ہوا ہے، اور بنیاد اختلاف کی کوئی اور نہیں تھی، یہ تھی کہ بشرا چاہتی تھی کہ میں قیادت کروں جلوس کی، گنڈا پور صاحب آپ میری قیادت میں جلوس کا حصہ بنے۔ گنڈا پور کیسے وہ قیادت چھوڑ دیتا، ممکن ہی نہیں تھا، وہ پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے۔ تو خیر اس لڑائی کی تفصیل میں جائے بغیر جو میری کمنٹری ہے، میرے جو کمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اس طرح لڑ رہے ہیں جانشینی کے لیے جیسے انہیں یقین ہے کہ عمران خان اب باہر آنے والا نہیں ہے، اس لیے، ورنہ فرض کریں اگر عمران خان نے 6 مہینے 2 مہینے سال کے بعد واپس آ جانا ہے تو اس طرح پھر جانشینی کی جنگ نہیں ہوتی کہ بھئی اس نے تو آ ہی جانا ہے باہر، آج نہیں آئے گا تو سال بعد آ جائے گا۔ یہ جو جانشینی کی جنگ ہے نا، یہ پی ٹی آئی میں مزید بھی پھیل سکتی ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔